वालेकुम। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 सबक नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। नात बुनियादी तौर पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होती है, उसमें तारीफ़ बयान होती है और नात का एक तकाज़ा है कि इसको बड़े एहतराम से पढ़ें और फिर उसको समझें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस नात को भी पढ़ें और इसके बारे में कुछ मज़ीद जान लें कि नात में क्या कुछ लिखा जाता है। तो ख़ास लफ्ज़ क्या है? उक़बा। उक़बा कुछ आपको अंदाज़ा है क्या है लफ्ज़? उक़बा कहते हैं क़यामत के दिन जो आपको आखिरत के बारे में बात है उसको उक़बा कहते हैं। बज़्म जहाँ इस दुनिया की महफ़िल, ये जो बज़्म कहते हैं महफ़िल को और जहाँ इस दुनिया की। शम्माए हदायत कहते हैं रहनुमाई की रोशनी, यानी हदायत रहनुमाई को कहते हैं। शम्मा जो रोशन होती है। गाफिल सोया हुआ या एक ऐसा आदमी जिसको कुछ इल्म ना हो। तौहीद होता है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त को एक मानना। तो चलें हम चलते हैं अपनी नात की तरफ। नात होती है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। नात उस नबी की जिसने क़यामे हक़ सुनाया। मैं तारीफ़ करती हूँ उस अल्लाह की जिसने हक़ का पैगाम, सच्चा पैगाम सुनाया, यानी अल्लाह की बातें बताई, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। और इस नात में हम अल्लाह के नबी की तारीफ़ बयान करते हैं और ये जानते हैं कि इंसानियत का रास्ता, आला तरीन होने का रास्ता अल्लाह के नबी ने ही हमें दिखाया है। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके। अच्छा, दूसरे शेर में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है और बताता है दुनिया को अच्छा बनाने के सब रास्ते, सब तरीके नबी पाक ने सिखाए। उक़बा कहते हैं उखरवी ज़िंदगी, मरने के बाद की ज़िंदगी। उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा यानी जन्नत में जाने का, दोज़ख से बचने का रास्ता भी और वो राज भी बता दिया। राज कहते हैं कोई भी छुपी हुई बात होती है। कहते हैं ये बात तो छुपी हुई है, मरने के बाद क्या होगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता, वो तरीका बताया जिससे हम जन्नत और जहन्नुम में फ़र्क कर सकते हैं और अपनी कोशिश करके अल्लाह की मदद से जन्नत में भी जा सकते हैं। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने। आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुर नूर थे और अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने नूर पैदा किया और खुदावंद बारी ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा किया बज़्म जहाँ में, लेकिन आखिर में सबसे आया। कहते हैं वैसे तो उनका तजल्ली, उनका नूर और उनकी रूह उनको बना दिया गया था सबसे पहले, लेकिन सबसे आखिर में आए और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये बात हुई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में, सारे अंबिया में सबसे पहले आए हैं, लेकिन उनको दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में भेजा है। हर मोड़ पे जलाई शम्माए हदायत उसने। हर मोड़ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की, रहनुमाई की रोशनी हमें दिखाई, यानी वो रास्ते जो तारीकियों में डूबे हुए थे वहाँ आपके इल्म का, आपके दिए हुए, अल्लाह ताला के दिए हुए नूर का उजाला हो गया। जो रास्ता था सीधा एक को बताया और जो रास्ता, सीधा रास्ता भलाई का, खैर का, फलाह का रास्ता था वो उन्होंने अपने बंदों को दिखाया।
ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ دراصل وہی تو ہیں جنہوں نے کہا کہ محنت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، اور وہ لوگ جو سوئے ہوئے تھے جن کو کوئی ہوش نہیں تھی، عرب کے لوگوں سے لے کر جہاں جہاں تک اسلام پھیلا، وہ لوگ شروع میں غافل تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں خود اور بعد میں ان کی دی ہوئی ہدایت، ان کا بتایا ہوا راستہ، سنت اور قرآن پاک پہ عمل کر کے لوگ غفلت کی نیند سے جاگ رہے ہیں۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے۔ اب دنیا پوری میں بدی چھا چکی تھی، برائی کا ہر طرف زور زور تھا۔ انسان کو آگ کے اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اب جو تھی نا بدی کی آگ، بدی کی قوت، کفر کی، شرک کی اور بدتمیزی، گالم گلوچ، وہ راستہ انہوں نے بند کر دیا، اور انہوں نے عرب میں انسانوں کو اس جہالت کی آگ سے بچا لیا، اور پھر وہی لوگ اٹھے اور انہوں نے دنیا بھر میں یہ مذہب پھیلا دیا۔ پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی جو شعائیں ہیں وہ پھیلیں۔ مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، کیا مشرق کیا مغرب، کیا دائیں کیا بائیں، جہاں جہاں توحید کی شعائیں پہنچی، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوتے پورا عرب اور دیگر کئی ممالک جو ہیں ان میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہ جہاں پر توحید ایک دفعہ آ گیا، ایک دفعہ دین اسلام آ گیا، پھر وہ جگہ مسلمان ہی ہو گئی ساری۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے، اس کا تخلص ہے محشر۔ تو اس نے کہا، محشر نے کہا، شاعر محشر کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنے رب کو بھولی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا نے سر جھکا دیا، سجدے میں چلی گئی جب نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ تو آپ یاد رکھیں، جب ہم یا نعت سنیں تو حمد اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ملواتی ہے، اور نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پر ہوتی ہے۔ تو اس نعت کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے، ان کی پوری زندگی کی کاوش سے لوگوں کو اسلام ملا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے نبی پاک کو بھیجا اور ان سے ہم نے اسلام کا سبق لیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کے بارے میں علم ہو گیا کہ آخرت میں کیا کچھ کر کے ہم جنت میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ پوری نظم جو ہے، اس کو اگر ریکیپ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی جو ان کی ہادی اور راہبر، برحق راہبر والی ہے، وہ اس میں نظر آتی ہے کہ حضور پاک نے بہت محنت کر کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب ہم درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور نعت وہ کلام ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ آخرت کی زندگی کو کہتے ہیں۔ ان شعروں میں بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے انسانیت کا رستہ دکھایا، دنیا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آخرت کی زندگی میں جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور شریر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے عقبہ بہتر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت کہتے ہیں روشنی کی شمع کو، یعنی علم انہوں نے پھیلایا، وہ راستہ
جو سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کو لے کے جاتا ہے اس راستے پہ ہمیں چلنے کا بتایا۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، دین اور دنیا دونوں کو اسلام کے مطابق چلنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ توحید کی شعائیں پھیلنے میں کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعائیں یعنی دین اسلام کا جگہ جگہ پھیلنا، لوگوں کا جوک در جوک مسلمان ہونا، اور الٹیمیٹلی آخر میں مکمل طور پہ پورے کا پورا جو عرب ہے وہ اسلام کے جو ہے نا اس میں آ گیا، کور ہو گیا، اور پورا عرب، پورے عربی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ اس میں کفار تھے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا ایریا تھا، علاقہ سعودیہ، وہ عرب، وہ سارا حضور کے دور میں ہی فتح ہو چکا تھا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف، مشرق بھی اور مغرب بھی، اسلام سے ہر طرف فائدہ ہوا، اسلام پھیل گیا اور جگمگا اٹھا، یعنی جب روشنی آ گئی علم کی، دین کی، اللہ تعالیٰ کی، تو یہ دونوں مشرق بھی اور مغرب بھی جگمگا اٹھے۔ اس میں اگلا ہے کہ آپ کو شعر کا، نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ مجھے اس کا یہ آخری شعر بہت پسند آیا ہے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ تو یہ شعر مجھے پسند آیا، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا جو ہے کہ اللہ کے آگے سجدے پہ اس نے، نبی پاک نے سب کو لگا دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سب لوگ سجدہ کرنے لگے، تو یہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بچوں، یہ ہم لوگوں نے آج کویسچن آنسرز اور نظم کی ریڈنگ کا کام کیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوالات جو آگے موجود ہیں ان کو کریں گے، ایک دفعہ اس نظم کو ریکیپ بھی کریں گے، اور میں اس کو آپ کا کل چیپٹر کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں مجھ سے پوچھیں۔ اللہ حافظ۔